नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अजीज मोहतरम माओ और बहनों, मैं आप सबका इस दर्स में इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उन लोगों में चुना है जो कुरान सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज बहनों, आज जो सूरा वाक़िया की हम तिलावत किए हैं उसका तर्जमा सुने हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पे हम गौर करेंगे। वो एक बहुत ही अजीम सूरत है और जो आखिरी हिस्सा है, ये आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी ऐसी आयतें हमारे सामने रखी हैं जिस पे हमें गौर व फिक्र करना बेइंतहा ज़रूरी है। इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कसमें खाई हैं, अपने कुदरतों की कसमें खाई हैं और इन कसमें खाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान की अजमत की तरफ तवज्जो किया है। उसी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आखिरत की तैयारी पर भी तवज्जो दिलाई है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं इस आयतों को समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हमारे सामने ये फरमा रहा है कि फिर मैं सितारों के मकामात की कसम खाता हूँ। तो मेरे अजीज और मोहतरम बहनों, आप जरा गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस चीज की कसम खा रहा है। जब हमारे सामने हमारा रब खुद मुकातिब है, हमारा रब खुद हमें कुछ बात कह रहा है, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो कोई चीज की कसम खाए या कोई हमें दलील पेश करे। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हुए हमारे सामने कह रहा है कि मैं सितारों के मकामात की कसम खाता हूँ। तो यहाँ पर सितारों के मकामात की कसम खाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि सितारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ठहरे हुए हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत की निशानी है। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि तुम इस बात पर गौर करो, मैं अपने कुदरत की निशानियों पर कसम खाते हुए ये बात कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली बात बड़ी अहम है और हम देखेंगे कि वो क्या अहम है और यहाँ पे क्या हमें गौर करनी है। जो सितारे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, वो कई ऐसे सितारे हैं जो टूट कर गिर जाते हैं और कई ऐसे सितारे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैदा किए जाते हैं। फिर हम वो सितारे देखते नहीं, फिर नए नए सितारे आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये बहुत बड़ी कुदरत है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। तो ये कसम बहुत ही बड़ी है। व इन्नहु, बेशक ये कसम बहुत ही बड़ी है। अगर तुम इल्म रखते हो, अगर तुम इल्म रखते हो तो ये कसम बहुत ही बड़ी है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बात की तरफ हमें तवज्जो दिला रहा है और वो बात क्या है? इन्नहु लकुरआनुन करीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम। बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है। ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये कलाम है। ये ऐसी मामूली किताब नहीं, ये कोई ऐसा फन नहीं, किसी शायर का कलाम नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, फी किताबिम मकनून, फी किताबिम मखनून, जो कि एक महफूज किताब में दर्ज है, जो कि एक छुपी हुई किताब में दर्ज है। तो
اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے وہ اصل میں لوح محفوظ میں درج ہے، لوح محفوظ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معظم، محفوظ اور مضبوط کتاب ہے۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی قسم سے ہمیں یہ کتاب کی عظمت واضح کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو اصل کتاب قرآن مجید کی اصلی ہے وہ لوح محفوظ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں، اس مضمون کے بارے میں ہمیں دوسرے صورت میں بھی آتا ہے، سورہ بروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا فی قرآن المجید فی لوح محفوظ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن ایک عظیم اور عزت دار کتاب ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ضبط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے کوئی سوائے جو پاک ہیں۔ تو اس آیت میں کئی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر پاک کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر پاک لوگ سے مراد انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو اس قرآن کی تکذیب کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ شیطان کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ شیطان نے اتارا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی مخالف میں، اس بات کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ ہی نازل کروا سکتے ہیں، صرف فرشتے اسے لے کر اتر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کوئی شیطان میں اتنی طاقت نہیں، نہ اس کے بس میں یہ ہے کہ وہ قرآن کو نازل کروا سکیں یا وہ اسے چھو سکیں۔ تو اس میں اور ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کہ اس قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو لوگ پاک ہیں، طہارت اور وضو کے ساتھ۔ پھر اس میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کتاب کی ہدایت اسی لوگوں کے لیے ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے جو پاک ہے، جن کے دل پاک ہے، جو ایمان کی روشنی سے وابستہ ہے، وہی دل اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اس کلام کی ہدایت کو لے سکتے ہیں۔ تو ان میں اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ پاک فرشتے کی طرف سے اللہ نے نازل کروائی ہے۔ دوسرا، یہ کتاب انہی لوگ چھو سکتے ہیں جو کہ لوگ پاک ہیں، اور وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ جو مشرکین مکہ جھٹلاتے تھے قرآن کو، جسے کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ جادو ہے، یہ فن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی تکذیب میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خدائی کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اتارا گیا ہے، یہ بالکل حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ حق کتاب ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، پھر کیا اس کلام سے تم مداحنت کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہا ہے ہم لوگوں سے اور ان مشرکین مکہ سے بھی جو اسے جھٹلاتے تھے، تو یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو مدحنون کا مطلب ہے جھٹلانا، مدحنون کا مطلب ہے جھٹلانا۔ اس کو جھٹلانا چاہے بات سے ہو یا چاہے عمل سے ہو یا دل سے ہو،
تو اس میں 3 قسم آئے ہیں. جو لوگ اسے دل سے جھٹلاتے ہیں مشرکین ہیں، تو ان کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ کیا تم اس کلام کو مدہنت کر رہے ہو، اس کلام سے، یعنی تم ظاہری طور سے تو اس پر ایمان لاتے ہو، پر باطنی طور پر تم اس کا انکار کر رہے ہو، مداہنت کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اور جو لوگ ایمان والے ہیں، کچھ لوگ وہ اس پر دل سے ایمان بھی لاتے ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں پر عمل نہیں کرتے. تو اس کا بھی اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ کیا تم اس کلام سے مداہنت کر رہے ہو؟ تم کلام کو مانتے تو ہو، ایمان تو لائے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ان لوگوں کی طرف بھی توجہ ہے جو کہ ایمان لاتے ہیں، پڑھتے ہیں مگر نہیں سمجھتے. اور ان لوگوں کی طرف بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پر پڑھتے نہیں. تو اس آیت میں کئی قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ظاہری طور سے، باطنی طور سے یا عملی طور سے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اس کی طرف منہ موڑ رہے ہیں. تو ان کا اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ذکر کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی اہمیت بتائیں اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی بھی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور اس میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلا رہے ہوں. یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جیسا تم اپنے روزمرہ کے کاموں کو معمول بنا رکھے ہوں، جیسے اپنا کھانا پینا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنا رہنا سہنا ہے، تو تمہارا اس حصہ اس قرآن کے لیے کیا ہے؟ بس اس کا جھٹلانا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہمیں کہ تمہارا حصہ جو قرآن کے لیے تم نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اسے جھٹلانا. جھٹلانا چاہے ظاہری طور پہ ہو، چاہے باطنی طور پہ ہو، یا چاہے عملی طور پہ ہو. تو میری عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس بات پر توجہ دلا رہا ہے کہ ہمارا حصہ ہے کیا قرآن کو لے کر. ہمارا جیسے معمول ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو آسانی سے لینا، جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارا روزمرہ کی زندگی کے معمول ہو گئے ہیں، ویسے ہی ہمارا جھٹلانا ہمارا قرآن کا معمول ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم اسے نہ کھولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو اس طرح ہم اسے جھٹلاتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے، جب مشرکین مکہ کوئی بھی قدرت اللہ کی دیکھتے اور کوئی بھی مثال اللہ کی طرف سے انہیں ایمان کی طرف رجوع کرواتی تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کوئی قدرت کا کرشمہ ہے، تو اسے اللہ کی طرف نہیں کرتے بلکہ کچھ اور کہتے. جیسے کہ ایک روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ یہ کہہ کر بارش کی وجہ کو سمجھاتے ہیں، یہ بارش ہم پر ستاروں کے اثر سے ہوئی ہے، نہ کہ اللہ کی رحمت سے، نہ کہ اللہ کی طرف سے. تو اس جگہ مشرکین اللہ کی رحمت کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کو بھی جھٹلا رہے ہیں. تو اس طرح ہم لوگ کئی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں اللہ کی طرف نہیں کرتے بلکہ قدرت کی طرف یا کوئی ایسی چیز کی طرف کرتے ہیں جو کہ اللہ نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے. نیچرل کاز کہتے ہیں، یا پھر کئی چیزیں ایسی تھیریز ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ کسی اور وجہ، کسی اور وجوہات سے ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز پر غور کرنا چاہیے. اور یہاں پر تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ تمہارا حصہ اس طرح ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے قرآن کو اپنانا،
اسے اپنی زندگی میں لانا، اسے اپنی زندگی میں عمل کرنا تمہارے لیے دنیا اور عزت کی بربادی کا سبب سمجھتے ہو، اسی لیے تم جھٹلاتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جب قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگیں گے، اور ان لوگوں کو جب ہم دیکھیں گے جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، دنیا کے مطابق ہم انہیں کم عزت دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قرآن کا حصہ یہ نکل رہا ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا قرآن، اور دوسرا ہم اس کی طرف بالکل اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے توقعات کر رہا ہے۔ پھر آگے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہ ساری بات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہماری توجہ کوئی اور چیز کی طرف لا رہا ہے۔ تو جو آیتیں 76 سے لے کے 82 تک تھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت بتا رہا ہے قسمیں کھا کر، اور اتنے کھلے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن کے بارے میں ہمیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں اور وہ سارے مشرکین سمجھ جائیں جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اب ہمیں ایک ریالٹی چیک دے رہا ہے، اب ہمیں حقیقت کی طرف بتا رہا ہے جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے، جو ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہماری توجہ دے رہا ہے۔ تو اصل میں یہ آیت کا مضمون ہمیں سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے، تو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے تو روح اپنے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہاں وہ موجود ہوتا ہے پر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا، اس کے چاروں طرف فرشتے ہوتے ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تمہاری روح تمہارے گلے میں آ پہنچتی ہے تو تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تم اس حالت میں ہوتے ہو، پر تم یہ تو سمجھ سکتے ہو جب کوئی تمہارے سامنے فوت کر رہا ہو، جب کوئی تمہارے سامنے موت کے قریب ہو، جب کسی کی روح نکالی جا رہی ہے تو تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ قدرت کیسی ہے، کیسے اس کے گلے میں اس کی روح آ پہنچتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری موت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ویسے وہ ہمیں موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی ہے جو ہمیں زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔ تو یہاں پہ سیدھے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ آیت انسان کو اپنی موت اور اس کی حالت کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی طرف توجہ کر رہی ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم سدھار پیدا کریں، ہماری زندگی میں تبدیلیاں اور اللہ کے کلام کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس کرنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت دیکھا کرتے ہو۔ ہم نے کئی دفعہ ہمارے سامنے لوگوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے برحق ہے
دیکھیے میری پیاری بہنوں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ستارے ہم ہماری آنکھوں سے بس ایسے آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، پر ان کا وجود اور ان کے مقامات ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بس وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، جیسے ایسٹروناٹ ہے، وہ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی ہمارے لیے یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارے لیے قریب معجزہ ہے، جسے کم از کم ہم پروو کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں تو کم از کم کسی اور نے اس کو پروو کیا ہے کہ ستارے موجود ہیں، کسی ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ گرتے جاتے ہیں، پھر اللہ اسے نئے نئے پیدا کرتا ہے۔ اتنی ساری گیلیکسیز اس دنیا میں ہے، پھر وہ گر رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، پھر اللہ اور پیدا کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی نہ گنتی پتا ہے، نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت جو غائبانہ ہے اس کو ایک مثال کے طور پہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ ہمیں دکھاتا ہے اور کچھ ہم سے چھپاتا ہے کہ ہم غیب پر بھی ایمان لائیں، اور اس غیب پر ایمان لانے کے لیے اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے سامنے مثال دے رہا ہے۔ ستارے ایک مثال ہے، ویسے ہی لوح محفوظ جو اللہ کی طرف سے ہیں، لوح محفوظ جو اللہ کے پاس موجود ہے، جس میں ہر قدر موجود ہے، ہر وہ بات موجود ہے اس دنیا میں، جو جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ہر اس بات اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی رکھی ہیں، چاہے وہ گزر چکی ہوں، چاہے وہ آگے آنے والی ہوں، چاہے وہ اب ہو رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو ہم یہ ایمان کیسے لائیں؟ وہ ایمان کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے ایک مثال پہنچائی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ قرآن مجید۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسمان میں ایسے ہی نہیں چھوڑ رکھا ہے، ہمیں زمین پہ ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک گریویٹیشنل فورس ہے جس سے ہم زمین پہ ٹھہر سک رہے ہیں، ہم ایمان لا سکتے ہیں یہ ساری چیزوں پر، اور ہمارے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اور یہ چیز کو لے کر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے چیزوں کے لیے اللہ ہمیں ایک ہاتھ بڑھا رہا ہے، ایک رسی اللہ نے ہم تک پہنچا رکھی ہے، ہم اس کو پکڑ کر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی چیز غیب ہے اور اس غیب کی مثال اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ اور ایک مثال ہمارے سامنے لایا ہے، وہ ہماری موت ہے۔ جب ہماری روح، فرشتے جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور وہ لوگ روح قبض کر رہے ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، پر ہم یہ انسان کی حالت تو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ حالت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کی روح پوری لے لی گئی ہیں، اب اس کے جسم میں روح موجود نہیں ہے، نہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، نہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، نہ وہ کوئی چیز محسوس کر سکتا ہے، پر ہم تو دیکھ سک رہے ہیں۔ تو غیبانہ چیز کو اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں ظاہری دکھ رہی ہے اس سے کنیکٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ قدرت کی مثالیں ہم سمجھیں، اور اللہ کی اس قرآن کو اس طرح سمجھے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 85 میں فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم قریب ہیں، إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم قریب ہیں اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، پر تم کو نظر نہیں آتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی آیت ہے دیکھیں میری عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، نہ ہمارے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو، پر ہم بہت ہی زیادہ قریب ہے اس مرنے والے کے،
تم اس حقیقت کو سمجھو، جو حقیقت تمہارے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت تمہارے سامنے ہم دکھا رہے ہیں، تو اسے سمجھو۔ ہم انسان ایسے ہیں کہ سائنس کے جو بھی چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں، ہم اس پر ایسے ایمان لا لیتے ہیں جیسے کہ وہ حق ہے، ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کوئی کر کے دکھا دے، کوئی میجک کی طرح ایسے کر کے دکھا دے، ہم یقین کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہمارے فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، پر کم از کم تم اس حالت کو تو دیکھ سکتے ہو جسے ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو تم کو جو نظر آتا ہے اس پر یقین لاؤ، موت پر یقین لاؤ، تم بھی مرنے والے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فلولا إن كنتم غير مدينين. پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اللہ کے بس میں نہیں ہو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تمہیں موت نہیں دے گا اور تمہاری ہر وہ چیز اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اگر تمہیں اس چیز پر ایمان نہیں ہے، اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے یہ چیز کا کہ تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ اس طرح ہے، اگر سچ میں تم اپنی قدرت پر یقین رکھتے ہو، جب ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہم قید ہیں، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری قدرت میں ہم قید ہیں، ہماری قدرت پہ ہمیں یقین ہے، یعنی سارا پاور ہمارے اندر ہے۔ یہ کون سمجھتا تھا؟ یہ ایسے مشرکین مکہ سمجھتے تھے، اور کئی ایسے منکر اسلام سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر یہ پوری قدرت ہے، ہم ہمارے بس میں ہیں، ہمیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، ہم خود پیدا کر سکتے ہیں اور ہم خود مار سکتے ہیں۔ ایسا کہا تھا، ایسا فرعون نے کہا تھا کہ دنیا میں زندگی دینا اور موت دینا یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، ہے نا؟ تو ایسا اس طرح کے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی قدرت کو بھی چیلنج کیا اور کہا کہ ساری قدرت میرے اس میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے بس میں ہو، ساری بس تمہیں ہے اور تم کسی اور کے بس میں نہیں ہو، تو یہ آیت آئی ہے ترجعونها إن كنتم صادقين. روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو، اس روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پر کسی کا قابو نہیں، تم اپنے بس میں ہو، تو تم کیوں نہیں اس روح کو پھیر لیتے جو مرنے والا انسان ہے، جو تمہارے سامنے موجود ہے؟ کیا تم اس کی جان کو واپس لا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی جان کو روک سکتے ہو جب فرشتے تمہاری جان نکال رہے ہوں؟ اگر تم سچے ہو اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سچائی، اپنی قدرت اس طرح ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، پھر بھی اگر ہم اس سے ماننے والے نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے چلو اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو اور اپنی روح کو روک کر دکھاؤ، اپنی جان کو روک کر دکھاؤ اور ہمارے مقابلے میں آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح، دیکھیں، قرآن بڑی مشکل کتاب نہیں ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی آسان کتاب ہے، اور اللہ پر ایمان لانا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے، بڑا ہی آسان کھلا کھلا کلیئر کانسیپٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے مانو، یہ چیز مانو، اگر نہیں مان سکتے تو اپنا پروف دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رائٹ اور رانگ، یس اور نو، بس دو ہی چیز ہے، یہ مانو، نہیں مانتے ٹھیک ہے، کر کے دکھاؤ، بس۔ زیادہ بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اس میں کوئی کنفیوژن یا
بڑے ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھے کھلے الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہو تو روح پھیر کیوں نہیں لیتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہے۔ یہاں پہ آ کر پھر کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ تھرڈ چیز بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو قدرت بتائی گئی، قرآن کی عظمت کو واضح کیا گیا، پھر ہمارے موت کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جو مرنے والا ہے وہ مقربین میں سے ہے، یعنی وہ مقرب بندوں میں سے ہے، اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہے، یعنی جو نیک ہے، جو مقرب ہے، اللہ کے قریب بندوں میں سے ہے، تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں۔ فروح وریحان وجنت نعیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہیں، اگر وہ نیکوکاروں میں سے ہیں تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی ہے اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں اور اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والی جنت رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دائیں والوں میں سے ہوں تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو ان سے کہا جائے گا کہ اے اصحاب الیمین کے گروہ، تمہارے لیے سلامتی ہے۔ یعنی اس جگہ 3 گروہ بتائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ پہلا تو وہ گروہ جو کہ مقرب ہے، بہت ہی زیادہ مقرب ہے، یعنی سابقون الاولین، جو سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ اس کے بعد ہے اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا فرق؟ پہلے جو تھے مقربین، یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں اصحاب الاولون۔ دوسرے والے اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، اس کے دوسرے درجے والے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی سلامتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی سلامتی ہے، وہ بے خوش و خرم جنت کے باغوں میں رہیں گے، ان لوگوں کے لیے بھی سلامتی ہے۔ پھر تیسرے جو لوگ ہیں وہ ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، مکذب اور ضالین، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں۔ پہلے تو ہے جھٹلانے والے اور دوسرے گمراہ، یعنی دونوں کو ایک جگہ لیا گیا ہے، پہلے تو جھٹلانے والے اور گمراہ۔ تو یہ لوگ جو جھٹلاتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، ویسے لوگ، اور جو کمپلیٹ گمراہ ہو چکے تھے، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی میزبانی کے لیے گرم پانی ہے جو کہ جہنم میں انہیں پلایا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جلایا جائے گا، انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ساری باتیں یقینی طور پر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میری پیاری بہنوں، کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ واضح کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، بس اے میرے نبی اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے ہر حال میں اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرتے رہیں، اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں،
اور مشرکین جو کوئی اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں اس پر توجہ نہ دیں، بس اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ یہ ساری چیز اللہ بتاتے ہوئے آخری حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور اپنے زبان کو ہمیشہ اس سے تر رکھو۔ تو یہ سارے آیتوں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، میں اس کا خلاصہ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے حصہ جو تھا ان آیتوں کا 75 سے لے کے 82 تک، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی عظمت پیش کی، اس کی قسموں سے اس کی عظمت کو واضح کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اسے عزت اور پاکیزگی، طہارت اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کی جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے موت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے موت کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بادشاہ، وہ مالک کائنات، وہی ہمارے روح کو جسم سے نکالتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کے قبض قدرت میں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کے سامنے اسی طرح جھکنا چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح کو نکالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بذریعے فرشتے سے ہماری روح کو نکالتا ہے۔ اللہ خود ڈائریکٹ ہماری روح کو نہیں نکالتا، بلکہ فرشتے کو بھیج کر جتنا ممکن ہو سکا اسے کم از کم تکلیف میں روح نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر وہ اس انسان پر ہے کہ وہ کتنا نیکوکار ہے، اگر وہ نیکوکار ہے، سابقون الاولون میں ہے، تو پھر اس کی روح اتنی ہی آسانی سے نکال دی جائے گی اور تکلیف اس کی اس کے عمل کے مطابق ہوگی۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہماری زندگی چند روزوں کی زندگی ہے، ہمیں آخرت اور ہمارے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی جو آخری آیتیں ہیں 88 سے 96 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیے ہیں۔ سب سے پہلے سابقون، جس میں سب سے آگے نیک عمل کرنے والے، اور جو لوگ ہوں گے وہ جنت کے سب سے بلند درجات میں ہوں گے، سب سے بلند درجات میں۔ پھر اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یہ وہ مومن ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں والے۔ اور اصحاب الشمال، جن میں وہ لوگ ہوں گے تیسرے قسم والے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حق کا انکار کر رہے تھے اور وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ تو ہم کن لوگوں میں رہنا پسند کریں گے؟ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بائیں ہاتھ والے، جب ان کی کتاب ان کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کتاب اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اسے اپنے پشت کے پیچھے چھپا لیں گے، اسے اپنے پشت کے پیچھے چھپا لیں گے، اور ان کے ہاتھ، ان کے جو کوئی اعضا ہے ان کے قابو میں نہیں رہیں گے، اور وہ اس طرح ندامت سے، اس طرح کسارے میں ہوں گے کہ وہ اپنی حالت پر لعنت کریں گے، اپنے حالت پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، جب ان کی کتاب ان کو سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ خوشی سے ہر کسی کو اپنی کتاب بتائیں گے کہ اس میں ہر چیز وہ درج ہے جو میں نے نیک عمل کیا تھا، اس میں وہ بھی درج ہے جب میں نے کسی کو مدد کی تھی۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اور وہ خوشی سے اپنے نام اعمال ہر کسی کو بتاتے ہوئے پھریں گے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ اپنی حالت پہ رو رہے ہوں گے۔ تو میری عزیز اور محترم بہنوں، بس اس آخری آیتوں کو سمجھنے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے ایمان کو زیادہ بڑھائیں اور ہم قرآن کے قریب ہو، اس عظیم کتاب کے قریب ہو، اس پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے اس کا حق ہے، اس کو ویسے ہی ہم پڑھیں جیسے اس کا حق ہے، اور ویسے ہی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بس یہ آخری بات
بس اسی دعا سے میں ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں اس قرآن کے نور کو بھر دے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر آپ کی وعلیکم کوئی السلام۔ سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر درس انشاءاللہ اینڈ ہے۔